काशिफ को दोबारा ट्राई करते हैं। हेलो, हाँ जी काशिफ, क्या हाल है? हाँ जी, कैसे हेलो, हैं जी? ठीक है अब आवाज ठीक आ रही है? जी। जी, अब मेरा हेडफोन खराब है, अभी मैं रूम में हूं तो मैंने उतार दिया जी। हाँ हम्म। अच्छा जी, क्या बात करेंगे? अच्छा, टॉपिक को ले लेते हैं। अच्छा, और कौन सा टॉपिक के लिए टॉपिक? आप कैसे लेते हैं? इस्लाम को तो डिफेंड करना पड़ता है। ये तो बिल्कुल ऐसा ही है कि मैं आपको तलवार दे दूं और मैं बोलूं जी मैं निहत्था हूं तो आप हमला करें। ठीक है, चलो अच्छा, इस तो बार मैं ट्राई करता हूँ, मैं क्रिटिसाइज करता हूँ। क्या तो क्रिटिसाइज करना है आपने? जी जी हाँ, क्रिटिसाइज ये है कि यानी दीन को ना मानना। ठीक है जी। तो धर्म को, मजहब को, रिलीजन को ना मानना, तो आप उस तरफ हैं। तो अब जो है, जो मानने वाले हैं। अच्छा, अब मुझे मुझे नहीं पता ये आप किस तरह से, क्योंकि मैं या तो तैयारी करके आऊँ ना, फिर मुझे पता हो कि किस टॉपिक पे है, फिर वो बेटर रहता है। क्वेश्चन चले इन जनरल कर लेते हैं। हम्म। इन जनरल क्वेश्चन ये है कि आज आपका मैंने शायद एक किसी रेशनल वीडियो कोई था चैनल, उस पर देख रहा था, तो उस चैनल तो कोई और था, लेकिन उसने आपकी वीडियो शेयर की हुई थी जिसमें कोई आदमी लड़का आपसे बात कर रहा था। तो अच्छा, अब ये है कि एक सिंपल सी मैं ये बात करता हूँ। मैं ये समझता हूँ कि अगर मैं बुराई नहीं करता ना, मैं अपना स्ट्रेट फॉरवर्ड एक व्यू देता हूँ अपने मतलब। पिछली वीडियोस में भी बात हुई थी कि भाई इंसान तीन फितरत पे पैदा हुआ है। ठीक है। अच्छा, अब मैं अगर अपनी बात करूं तो ठीक है, रहम दिली मुझ में पाई जाती है, लेकिन अगर कहा जाए ना कि यार क्विक तरीके से अमीर नहीं हो, ठीक है, रुक जाओ, तो मैं अगर रुकूंगा यानी इलीगल वे से अमीर नहीं होना कोई चाहता, तो मैं सिर्फ इस वजह से नहीं होना चाहूंगा कि ये हराम है, ठीक है जी, तो मुझे मरने के बाद सजा मिलेगी। वरना अगर नॉर्मल सर्कमस्टेंस देखें, एक लम्हे के लिए ये मेरे माइंड में आए कि भाई नहीं बस ओके ठीक है, जिधर जाओ लगा लगा लो यार, ब्रेन यूज करो। ठीक है जी, ब्रेन यूज करके, ठीक है, सिक्योरिटी है, पुलिस है, इदारे हैं, सब कुछ है, तो मेरा माइंड ये गवर्नमेंट का खौफ एक्सेप्ट नहीं करता कि गवर्नमेंट पकड़ लेगी तो क्या होगा, ठीक है जो भी है। तो ये मैं समझता हूँ कि मजहब और उसकी पाबंदियां हमें रोकती हैं मामलात से कि यार ये काम नहीं करना। ठीक है जी, मसलन मजहब में हमने पढ़ा कि एक शख्स था, उससे किसी ने पानी मांगा, तो उसने पानी नहीं दिया, तो कुदरत की तरफ से उसे यानी ये नाराजगी बताई गई कि तुमने, एक शख्स ने पानी मांगा और तुमने पानी नहीं दिया, जबकि तुम्हारे पास एक्स्ट्रा पानी भी था। अब अगर ये नॉर्मल सोचा जाए कि भाई ठीक है, तो मैं क्यों किसी को पानी पिलाऊं, या मुझे क्या फायदा भाई? तो अनलेस क्या होगा कि क्या वो क्या कहते हैं, कर्मा होगा कि मैंने पिलाया तो कल को मुझे भी पिला देगा। अगर हम रिलीजन को छोड़ देते हैं तो ये 100% चांस तो नहीं है कि ऐसा ही होगा। तो मैं क्यों ना इस तरह रातों रात अमीर हो जाऊं और ये सारे मामलात करूं जो मैं कर सकता हूँ। उसके बाद ये तो चलो दौरे जदीद है कि पुलिस बन गई, टेक्नोलॉजी आ गई, कैमरे लग गए, न जाने कब से इंसानियत वजूद में आई हुई है। ठीक है जी। हम चले सपोज कर लेते हैं 1 लाख साल से, तो 1 लाख साल से ह्यूमन चले आ रहे हैं, तो ये उनके साथ क्या क्या हुआ, जंगें हुई, पता नहीं कितने कितने लोग मारे गए, कितने कितनी सीरीज आती रही बादशाहों की, किंग्स की, जिन्होंने गुलामी में लोगों को रखा। ठीक है जी। तो कितने लोग कत्ल कर दिए, तो क्या ये बस बाई चांस ही चलता जा रहा है और ये ऐसा ही है? इस तरह तो फिर जितना जिसका दाव चलता है, और ऐसे लाखों लोग हैं जो मसलन उन्होंने कोई क्राइम, आज के जदीद दौर में भी क्राइम किया, भाग गए, बड़ी पुरसकून जिंदगी गुजारी और डेथ की, लाखों लोगों को लूटा, लाखों लोगों का इस्तेहसाल किया। ठीक है जी, जगह जगह। तो ये हम क्यों माने, यानी इसका आप क्या जवाब देंगे? क्या क्यों माने? यानी अच्छा, मैं आप पाकिस्तान में तो नहीं है? नहीं, टैक्स देते हैं? मैं यूएई, मैंने मेंशन किया है उसमें भी, चैट में भी, यूएई टैक्स में हूँ। देते हैं? टैक्स, यूएई में गवर्नमेंट टैक्स टैक्स देते कहता हैं? है नहीं, इधर टैक्स नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल से इनकी इनकम इस तरह है जैसे ये जो भी आदमी है वो किसी ना किसी वीजे पे है और उसकी एक प्राइस है, तो वो गवर्नमेंट को वो जाती है, और बाकी जो चीजें हम खरीदते हैं उस पर तो टैक्स प्रोडक्ट्स पे होता ही होगा। अच्छा, तो आप पाकिस्तान में, आपको पता है लोग कितना टैक्स चोरी करते हैं? कितने परसेंट पाकिस्तानी टैक्स देते हैं? बिल्कुल करते हैं, कितने? बिल्कुल करते हैं। आप अगर बोले 99% तो मैं एग्री करूंगा, फिर भी कर जाऊंगा, अगर चले तो 90 फिर मुझे 90%। एक बात बताएं कि ये इस्लाम पाकिस्तानियों को टैक्स चोरी करने से रोक क्यों नहीं पा रहा? हाँ ठीक है, ठीक।
اچھا ٹھیک ہے, اسی پوائنٹ پہ میں کروں گا, ابھی میں کروں بات. دوسری طرف ٹھہر جائیں, دوسری طرف جب وہی مسلمان اٹھ کے امریکہ چلے جاتے ہیں, یورپ چلے جاتے ہیں, جہاں پہ ٹیکس اگر کوئی چوری کرے, خاص طور پہ امریکہ, تو سیدھا کئی سالوں کے لیے جیل میں ہو جاتا ہے. یہ وہاں پہ ٹیکس نہیں چوری کرتے, وہاں پہ پورا ٹیکس دیتے ہیں ہر مہینے. ٹھیک ہے, تو پھر مذہب تو نہیں روک رہا ٹیکس نہ دینے سے, ڈنڈا روک رہا ہے. ٹھیک ہے, یہی پاکستانی جو ہوتے ہیں کام والیوں کو آگے پیچھے ریپ کیے ہوتے ہیں, انہوں نے گند ڈالا ہوتا ہے. جب دوسرے ملکوں میں جاتے ہیں تو وہاں جا کے انسان کے بچے بن جاتے ہیں, کسی عورت کی طرف آنکھ اٹھا کے بھی نہیں دیکھتے, کیونکہ ان کو پتا کہ جیسے ہی انہوں نے کسی کی طرف ایسا کوئی حرکت کی, کوئی سیکشول افینس کیا, تو ان کو پتا کہ سیکشول افینس کو بہت سیریسلی لیا جاتا ہے, سیدھا اٹھا کے جیل میں ڈالتے ہیں, انسان کے بچے بن جاتے ہیں. تو اگر آپ یہ سمجھتے ہیں نا کہ مذہب انسان کو ایک بہتر انسان بناتا ہے, تو مجھے افسوس کے ساتھ آپ کو یہ کہنا پڑے گا کہ نہیں بناتا. دوسرا, یہی مذہبی ملک آپ کے اس بات کا بہت زبردست ثبوت دیتے ہیں کہ مذہب نہیں روکتا انسان کو. ہاں, مگر جو انسان مذہب کے ہوتے ہوئے نہیں رکتا نا, آپ لوگوں کا صرف مسئلہ یہ ہے کہ آپ اسے مذہب کے دائرہ سے خارج کر دیتے ہیں. جیسے اگر میں ابھی یہ کہوں کہ نواز شریف کرپٹ ہے, اسلام اسے نہیں روک سکا, تو آپ کہیں گے نہیں وہ تو ہے ہی کرپٹ, وہ تو اسے تو ہم مسلمان نہیں مانتے. جیسے ہی ہم کہیں گے عمران خان توشہ خانہ میں چوریاں کر رہا ہے, ٹھیک ہے, آپ کہیں گے کہ نہیں وہ بھی اسلام کو اس کی کرپشن کے لیے ذمہ دار نہیں ٹھہرایا جا سکتا. زرداری کی بات کریں تو اس کے لیے نہیں, باجوے کی کرپشن کی بات کریں تو اس کی نہیں, فیض حمید کی کریں تو اس کی بھی نہیں, حامد میر اگر جرنلسٹ پہ آ جائے اس کی بھی نہیں. ٹھیک ہے, عطا مانکا کی کریں تو وہ بھی اس کی کرپشن کے لیے بھی اسلام ذمہ دار نہیں ہے, مولوی طارق جمیل کی کرپشن کے لیے بھی نہیں ذمہ دار وہ. ٹھیک ہے, کسی مولوی, کسی فوجی, کسی سیاستدان, کسی جج, افتخار چودھری جو تھا جج, وہ پھر جو پیچھے ڈیم شاہ تھا جج پورے کا پورا, جس نے ڈیم فنڈ بنایا ہوا تھا, ثاقب نثار, اس کی کرپشن کا بھی وہ ذمہ دار نہیں. تو بھائی اگر لوگ مذہب کے ہوتے ہوئے بھی اتنی گندی قسم کی کرپشن ہر وقت کرتے رہتے ہیں, پھر مذہب کا فائدہ کیا ہے؟ دوسری بات ہے کہ آپ کی کرپشن تو اسلام کے باوجود جو کرپشن پاکستان میں شروع ہوتی ہے, اگر آپ نے اس کی سب سے آسان سی مثال لینی ہے تو وہ تو جو بھی آپ دودھ خریدتے ہیں نا دودھ والے سے, اس سے پتہ لگ جاتا ہے کہ اسلام کسی کو کتنا برائی سے روک سکتا ہے. جو ایک چھوٹی سی برائی سے نہیں روک سکتا اسلام کسی کو, تو بڑی سے کیسے روکے گا؟ پھر اگلی بات سنیں کہ یہی لوگ, اور اسلام صرف برائی سے روکتا نہیں ہے بلکہ برائی کے اوپر آمادہ بھی کرواتا ہے لوگوں. ٹھیک ہے, کیسے کہ کوئی عورت جب گلی سے برقعے کے بغیر گزرتی ہے تو بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں برقعے کے بغیر گزر رہی ہے, یہ تو ہے ہی ایسی ہے, اس کو اگر ہم چھیڑیں گے بھی تو کوئی مسئلہ نہیں, کیونکہ گناہ اس کے سارا ہے. لوگ چھیڑتے ہیں. ہاں, مگر آپ یہ بھی کہیں گے کہ ہاں بہت سے نہیں چھیڑتے, اور میں یہ بات کا کیس رکھنا چاہتا ہوں کہ جو نہیں چھیڑتے نا وہ بھی اپنی وجہ سے نہیں چھیڑتے, ان میں کوئی اپنی انسانیت ہوتی ہے. جو نہیں کرپشن کرتے ہیں ان میں اپنی انسانیت ہوتی ہے. ٹھیک ہے, ان میں اسلامی انسانیت نہیں ہوتی, اسلام نے نہیں سکھایا ہوتا. اسلام میں تو آپ ٹیکس گورنمنٹ کو نہیں بھی دیں گے, آپ زکوٰۃ دے رہے ہیں تو ٹیکس کا گناہ تو آپ پہ پڑے گا بھی نہیں. ٹھیک ہے, اسلام میں تو آپ اگر زکوٰۃ دے رہے ہیں تو کچھ نہیں ہوگا, آپ نے زکوٰۃ دے دی, اللہ آپ کو نہیں پوچھے گا اس کے بارے. اور آپ ویسٹ میں چلے جائیں مسلمان, اگر آپ نے زکوٰۃ دے دی, آپ ٹیکس نہیں بھی دیتے, آپ پہ تو کوئی گناہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو اور بہت سے ایسے پرنسپلز ہیں جن کی بہت سی سینکڑوں کے حساب سے, ہزاروں کے حساب سے مثالیں دی جا سکتی ہیں, جہاں پہ اسلام, کرسچینٹی, ہندوازم, دنیا کا کوئی بھی مذہب برائی کی وجہ ہے, اور برائی کو روکنے میں اپنا کوئی بھی 1% رول نہیں پلے کرتا. انسان کو آج تک برائی سے روکنے میں صرف ایک ہی چیز نے رول پلے کیا ہے, سوسائٹی میں جب انصاف قائم ہوتا ہے تو وہ لوگوں کو برائی سے روکتا ہے. اور یہ بھی یاد رکھیے گا کہ سوسائٹی بھی برائی سے کیوں باز رہتی ہے, اور اس میں کوئی برائی نہیں. کیوں؟ کیونکہ سوسائٹیز کے اندر یہ ایک ایٹیٹیوڈ بن جاتا ہے کہ اگر آپ کرائم کریں گے تو آپ نقصان اٹھائیں گے, اور کرائم کرنے والے بندے کو جن سوسائٹیز میں انصاف ہوتا ہے نا, وہاں پہ کرائم کو بیوقوفی سمجھ لیا جاتا ہے, اس لیے کوئی کرائم نہیں کرتا. لوگ لٹرلی ان سوسائٹیز میں جہاں پہ اچھا کرمنل جسٹس سسٹم ہوتا ہے, لوگ کسی بھی جرم کو دنیا کی سب سے بڑی بیوقوفی سمجھتے ہیں. اور میں بھی ایسے ہی سمجھتا ہوں, میں ایتھیسٹ ہوں نا, میں مجرم کو, کسی جرم کرنے والے شخص کو کی حرکتوں کو بیوقوفی اور انتہائی گھٹیا بات سمجھتا ہوں, اس لیے میں اس طرح کے بیہیویئر میں انوالو نہیں ہوتا.
دوسری بات ہے کہ کسی کی مدد کرنا, کسی کے لیے اچھا کرنا, اس کا بھی کوئی تعلق نہیں ہے مذہب سے, کیونکہ یہاں تو آپ یہ بات ثابت کر پائیں نا کہ مذہب کے بغیر لوگ اچھائی نہیں کرتے. تو میں آپ کے ساتھ کروڑوں روپے کی شرط لگانے کے لیے تیار ہو جاؤں گا کہ دنیا میں آپ کو کروڑوں شخص ایسے, اربوں شخص ایسے دکھائے جا سکتے ہیں جو کہ جب کسی کے ساتھ اچھائی کرتے ہیں تو اس کی کوئی مذہبی وجہ نہیں. ایتھیسٹ دنیا میں بہت سارے لوگوں کے ساتھ اچھائی کرتے ہیں, میں خود کرتا ہوں. میں جب مذہبی تھا تو اتنے لوگوں کی مدد نہیں کرتا تھا, اتنے لوگوں کی زندگی کو بہتر کرنے کی کوشش نہیں کرتا تھا. آج میں اپنے ایکسپینس پہ دوسروں کی زندگی بہتر کرنے کی کوشش کرتا ہوں. جب سے میرے لیے انسان پیسوں سے زیادہ میٹر کرتا ہے ہمیشہ سے, جب سے میں میرے لیے یہ اتنی چیزیں میٹر نہیں کرتی. اور ایک اور کانسیپٹ کہ میں نے مر جانا ہے, میں نے ختم ہو جانا ہے, جو میرے پاس پیسے ہیں, جو میرے پاس مینز ہیں, آج تو یہ حال ہے کہ مجھے تو یہ لگتا ہے کہ میں ضائع کروں گا اپنی چیزوں کو. مجھے تو یہ بھی لگتا ہے کہ اگر میں اپنی آنکھیں عطیہ نہ کروں تو میں گناہ کر رہا ہوں, کیونکہ یہ میرے مرنے کے بعد ضائع ہو جانی ہے. اگر میں اپنے آرگن ڈونیشن کے لیے نہ دوں اپنے آپ کو تو میں اپنے آپ کو ضائع کر رہا ہوں. یہ فیلنگ مذہب نہیں آپ کو دے سکتا. اسلام تو یاسر واجدی سے پچھلے دنوں کسی نے پوچھا تھا, اور یاسر واجدی صاحب نے بڑے ہی ایک ایسے طریقے سے اس بات کو جسٹیفائی کرنے کی کوشش کی. یاسر واجدی نے کہا کہ نہیں, آپ آرگن ڈونیشن نہیں کر سکتے. آپ اس لیے آرگن ڈونیشن نہیں کر سکتے کہ آپ کی باڈی اللہ کی امانت ہے. مجھے بتائیں کہ ایک دل آپ کی سینے میں ہے جو کہ کسی اور شخص میں ٹرانسپلانٹ ہو سکتا ہے, اگر وہ آپ قبر میں ڈال دیں گے تو اس سے سڑ گل کے ختم ہی ہو جانا. اور ایک آپ نے تو مرنا ہے, آپ تو مر گئے, مگر ایک اور شخص ایسا مر جائے گا جس کو آپ کا دل لگ سکتا تھا اور وہ زندہ رہ سکتا. ایک اور شخص ایسا ہو سکتا تھا جو اندھا تھا اور اس کی آنکھیں, اس کو آپ کی آنکھیں لگ سکتی تھی اور اس نے دیکھنا تھا. آپ کی ان آنکھوں نے کچھ نہیں دیکھنا اس کے بعد جب آپ نے مر جانا ہے. آپ کی آنکھوں, میری آنکھوں نے میرے مرنے کے بعد کچھ نہیں دیکھنا. کچرے ہیں آپ کی آنکھیں, پھر لائک یوز لیس ہے بالکل. ہاں, مگر اگر کسی انسان کو لگ جائیں گی تو اس سے بڑا گفٹ کسی کو دیا کیا جا سکتا ہے کہ جو اندھا تھا بیچارہ, اس کو آنکھیں مل گئی, اب وہ دیکھ سکتا ہے. اس سے بڑی اچھائی کیا ہو سکتی ہے؟ میرا وہ جسم کس کام کا ہے؟ غالب بھائی, میں نے یاسر واجدی کی بات بتانی تھی. امریکہ میں نا آپ کو جب آپ کا آئی ڈی کارڈ بنتا ہے تو اس پہ پوچھتے ہیں کہ آپ نے اپنا آرگن ڈونیٹ کرنا ہے کہ نہیں کرنا, وہ آپ سے پوچھا جاتا ہے. تو یہ یعنی اگر یہ نہیں کرتے آپ لوگ آرگن نہیں ڈونیٹ کر سکتے پھر, یعنی وہ آپ کو آرگن نہیں لیں گے آپ سے. لائک آپ کتنا بڑا نقصان کرے ہو. اور یہ بھی چیز ہے کہ ہر بندہ کی جب مرتا ہے تو اس کی سچویشن ایسی نہیں ہوتی کہ اس کا آرگن ڈونیٹ کرنے کے قابل ہو بھی. اٹس ویری اسپیسیفک. بہت کم ہوتا ہے, 100 میں سے بہت چند لوگوں کے آرگن لائک اس قابل ہوتے بھی ہیں کہ وہ ڈونیٹ ہو سکے, کیونکہ مرا کدھر, ہاسپٹل میں مرا کہ نہیں مرا, اس کے پیچھے بہت چیزیں میٹر کرتی ہیں. مگر آپ پروبیبلسٹیکلی آپ بہتر ہے کہ آپ اپنا ڈونیٹ کر دو, یعنی اٹ میکس نو سینس. تو یہ وہ چیزیں ہیں اس اچھائی پہ کوئی مذہب مجبور نہیں کرتا. کرسچینٹی میں لوگ دے دیتے ہیں, مگر کرسچینٹی کے بھی بہت سارے سیکٹس ایسے ہیں جو کہ ڈسکریج کرتے ہیں آرگن ڈونیشن. اسلام میں بھی ڈسکریج کرتے ہیں. انڈیا میں تو فلمیں بنا دی جاتی ہیں آرگن ڈونیشن کے خلاف. غالب بھائی, ایک اور کرسچینٹی میں یہ جو ایچ آئی وی پھیلا تھا افریقہ میں, یہ تو کرسچینٹی کی وجہ سے پھیلا تھا, کیونکہ پاپ جان پول نے کہا تھا کہ کونڈم نہ استعمال کرو. ہاں جی کاشف. اچھا سر, یہ جو آپ نے ایک سٹرکچر بنایا ہے, ٹھیک ہے جی, اس میں پوائنٹ یہ نکلا کہ آپ کا کہنا یہ ہے کہ پھر ڈراپ ہو گئے یار. آپ ڈراپ کیوں ہو رہے ہیں بار بار؟ جی جی, ہاں جی, ابھی آواز آ رہی ہے؟ آ رہی ہے. ہاں جی جی جی. اچھا, آپ نے ایک سٹرکچر بنایا ہے, اور سٹرکچر میں آپ کا کہنا یہ ہے کہ جو مذہب کو مانتے ہیں, ٹھیک ہے جی, اس میں یہ مسائل آ رہے ہیں, تو آپ کا کلیم یہ ہے کہ مذہب روکتا ہے. پھر اس کے حق میں نے آپ کی طرف سے پوچھا تو آپ نے یہ کیا کہ جی آپ نے اپنی تھنکنگ بتائی ہے کہ اس طرح. لیکن یہاں پہ ایک معاملے پہ ہم پھر اٹک جائیں گے. میں آپ کو بتاتا ہوں, ایک آدمی وہ ہے, وہی 3 نفسیات ہیں. ایک آدمی وہ ہے, اور ایسے آدمی ملیں گے ہر جگہ پہ, ٹھیک ہے جی, تھوڑے ہوں یا زیادہ ہوں. ایک آدمی ہے وہ اس کے علاوہ بات ہی نہیں کرتا کہ مجھے کیا فائدہ, ٹھیک ہے جی. ایک شخص تھا, میں نے اس سے کچھ بات کی تو میں نے بولا یار یہ کیا کرو نیکی کا کام, تو وہ مجھے بولا مجھے کیا ملے گا, پیسہ کیا, مجھے پیسہ ملے گا یا کوئی بھی بات. وہ فائدے کے علاوہ دیکھتے ہی نہیں. ایسا شخص مسلم پیدا ہو جائے, کرسچن پیدا ہو جائے, چاہے وہ ایتھیسٹ ہو, اس کا مدعا یہی ہے مجھے کیا ملے گا, ٹھیک ہے جی.
میں آنکھیں عطیہ کر دینا تو مجھے کیا ملے گا, وہ کہے گا. تو مذہب نے تو اس کو بتا دیا کہ تم اگر جھوٹ نہیں بولو گے تم کو فائدہ ہوگا, تم گیمبلنگ نہیں کرو گے. گیمبلنگ آپ کو ساری زندگی آپ جیتتے رہو, آپ ہارو گے, سب کچھ تباہ ہو جائے گا. سینکڑوں سالیں شراب نہیں پیو. تو ایک آدمی جو ہے جب ایتھیسٹ ہے اور وہ اس نیچر میں ہے, ٹھیک ہے جی, نیچر وہی رہے گی. اب اس کو آپ گھسیڑ دیں گے. اب ایسا شخص جو ہے جو شراب پی رہا ہے وہ ایتھیسٹ ہے تو وہ کہے جائے مجھے فائدہ بتاؤ, خلاص میں کسی بات کو نہیں جانتا, مجھے کیا فائدہ, فائدہ نقصان, ٹھیک ہے. اب ایسا آدمی جب مذہب میں آ جائے گا وہ ادھر بھی ایسی حرکت ہی کرے گا. اب ادھر ہم اس کو ڈرا سکتے ہیں کہ یار میری بات سنو, تم شراب پیو گے تمہارے گردے خراب ہو جائیں گے, فلاں فلاں. نہیں, اچھا پھر یہ آپ کو بھائی جان میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں, فائدہ دنیا میں ہر سوسائٹی میں ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں, ایون ایتھیسٹک سوسائٹی میں بھی لوگ اپنا فائدہ دیکھتے ہیں. نمبر 1 یہ کہ آپ جب آپ کی سوسائٹی جب اس طرح اسٹیبلشڈ ہو کے میں نے نقصان ہی دینا, آپ نقصان اگر کسی کو نہیں دے رہے ہوتے اس کا, یا آپ کو فائدہ نہیں ہو رہا, تو آپ کو ایونچولی فائدہ ہو رہا ہوتا ہے. جب آپ کسی کی مدد کرتے ہو تب بھی آپ کو فائدہ ہوتا ہے, کیونکہ آپ کو پرسنل سیٹسفیکشن ملتی ہے, اور آپ کو ایوولوشن آپ کے اندر پروگرام ہے کہ اگر میں اپنے ارد گرد ہیلپ کروں گا تو اٹ ول ہیلپ می. ہم اسی وجہ سے ایک دوسرے کی مدد بھی کرتے ہیں. تو یہ بات آپ کی بالکل یہ نہیں کہ اور اگر ایک دوسری بندہ بات سوری کریں بات کمپلیٹ کر لیں آپ, اس کے بعد میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جو فائدے کی بات ہے, جو لائک لیٹس سے جاپان میں کافی لوگ ہیں وہ بھی اپنا فائدہ دیکھتے ہیں, لیکن آپ کی پروگرامنگ ایسی ہوتی ہے کہ اب آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں, جاپان کے اندر نا کوئی گند نہیں ڈالتا, وہ کچرا صاف کر رہے تھے آپ کے قطر والے میں, وہ اس وجہ سے نہیں کر رہے تھے کہ ان کو کوئی فائدہ ہونا تھا, ان کو پتا تھا کہ ہم یہ کچرا صاف کریں گے ہماری جگہ اچھی لگے گی. اگر آپ کبھی جاپان جاؤ نا تو اتنا صاف ملک ہے نا, آپ حیران ہو جاؤ گے. تو کہنے کا مقصد یہ کہ ایک سوسائٹل پروگرامنگ بھی ایونچولی ہونا شروع ہوتی ہے, تو آپ کو ہر چیز میں فائدہ نظر آتا ہے, آپ جو بھی کام کر رہے ہوتے ہو اس میں ایونچولی آپ کا یا سوسائٹی کا فائدہ ہو رہا ہوتا ہے. لیکن پھر بھی ہمیشہ ایسے لوگ ہوں گے جو کہ اس کے اگینسٹ آئیں گے, بٹ دیٹس دا پارٹ آف لیونگ ان اے سوسائٹی. اچھا اور دوسری بات یہ ہے کہ فائدہ نقصان جو بندہ ہر وقت دیکھتا ہے, ٹھیک ہے, وہ مذہب میں جب ہوتا ہے نا وہ تب بھی فائدہ نقصان ہی دیکھتا ہے. آپ کو لگتا ہے کہ مذہب میں جانے کے بعد وہ فائدہ نقصان نہیں دیکھ رہا. ایسے لوگ کیا کرتے ہیں, وہ ثواب کے لیے نمازیں پڑھتے ہیں, اور جب ہی رشوت لینے کا موقع آتا ہے, کسی کی گردن پہ پاؤں رکھ کے پیسے کمانے کا موقع آتا ہے, جعلی دوائیاں بیچ کے پیسے کمانے کا موقع آتا ہے, وہ وہاں پہ بھی کرتے ہیں. وہ کیا کرتے ہیں, وہ کیا پلس مائنس کر رہے ہوتے ہیں, وہ بلکہ مذہبی ہونے کی وجہ سے زیادہ گند ڈالتے ہیں. کیسے, ان کو یہ وہ کیونکہ نمبر ہی گن رہے ہوتے ہیں کہ مجھے فائدہ, ادھر سے مجھے فائدہ ہو رہا ہے, ادھر سے نقصان. مذہبی طور پہ میں جو ہوں, اگر میں جعلی دوائیاں بیچ رہا ہوں, لوگوں کے بچے مر رہے ہیں, میں ڈرگس بیچ رہا ہوں یا میں اسلحہ بیچ رہا ہوں, تو وہ کیا کروں گا, میں 7 نمازیں پڑھوں گا. ٹھیک ہے, پاکستان میں بڑے بڑے جو اسمگلر ہوتے ہیں نا, آپ کو پتا ہے, آپ نے ایسے لوگ خود بھی دیکھے ہیں جن کا حرام کا کاروبار ہوتا ہے نا, تو وہ کیا کرتے ہیں, وہ 7 نمازیں, ہدیہ, یہ چیزیں بہت لگا کے رکھتے ہیں. اس کی بڑی آسان سی ایک مثال ہے, آپ کو پتا ہے اس کی سب سے بڑی آسان مثال کیا ہے؟ سلطان رائی کا نام سنے؟ جی جی. سلطان رائی جو ہے نا, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ فلموں میں کام کر کے غلط کام کرتا تھا, وہ یہ سمجھتا تھا کہ وہ فلموں میں کام کر کے غلط کام کرتا تھا. ٹھیک ہے, میں نہیں یہ کہہ رہا, میں سمجھ رہا ہوں کہ وہ فلموں میں کام کرتا تھا, وہ ایک اپ رائٹ سٹیزن تھا, سب کچھ ٹھیک تھا, وہ بے شمار خیرات کیا کرتا تھا. اس سے کسی نے انٹرویو لیا تھا, معین اختر نے لیا تھا یا کسی اور نے اس سے انٹرویو لیا تھا, تو اس نے کہا کہ جی میں یہ غلط کام کرتا ہوں فلموں میں کام کرنے کا, ٹھیک ہے, تو میں اس لیے صدقہ اور خیرات بہت زیادہ کرتا ہوں. حاج اس نے پتہ نہیں سلطان رائی نے کتنے کیے ہوئے, اس لیے کہ وہ یہ سمجھتا تھا کہ وہ کمپنسیٹ کر رہا ہے. دوسری طرف ابھی آپ یہ افتخار ٹھاکر کو دیکھیں, افتخار ٹھاکر جو ایک سٹیج کا ایکٹر ہے, ٹھیک ہے, کامیڈین, آپ کو پتا ہے وہ ہر سال پورا ایک گروپ لے کے جاتا ہے حج پہ, پورے سٹیج ایکٹرز اور ایکٹریسز کا بھی, جو ڈانسرز ہوتی ہیں, جو کہ ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ موسٹ پرابلی ان میں سے بہت ساری پراسٹیٹیوشن میں بھی انوالو ہوتی ہیں, ان کو وہ لے کے جاتا ہے, اور وہ ان سب کے سامنے یہ تبلیغ کرتا ہے کہ تم نے جو سال میں گناہ کیے ہیں اب رمضان میں جا کے ان کو بخشواتے ہیں. وہ ہر سال عمرے پہ, حج پہ کے وقت پہ وہاں پہنچا ہوتا ہے, اور پورے کے پورے رکنا پڑے گا. جی جی, بہت سی چیزیں ٹھیک ہے. تو یہ ایک چیز ہے کہ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ یہاں پہ بھی ریسیپروکیشن ہی دیکھ رہے ہوتے ہیں, یہ تو بینائن کرائمز کر رہے ہیں, یہ تو کرائم نہیں ہے جو یہ کر رہے ہیں, مگر یہاں پہ بہت سارے اسمگلر, بڑے بڑے قاتل, اس طرح کے لوگ بھی بہت صدقہ خیرات وغیرہ کرتے ہیں, اور اپنے آپ کو مذہب کی واشنگ مشین سے ڈرائی کلین کروا کے نکالتے ہیں. وینا ملک کو آپ دیکھیں, میں یہ بھی نہیں کہتا کہ وینا ملک نے وہ جا کے انڈیا میں ISI بازو پہ لکھوا کے نیوڈ فوٹو دے دی تھی تو کوئی بری بات ہے, میرے خیال میں وہ بھی کوئی بری بات نہیں.
کوئی گناہ نہیں ہے وہ میرے خیال میں, اس نے کسی کا نقصان نہیں کیا, ٹھیک ہے, مگر آ کے اپنی پرسنل گلٹ یا سوسائٹی سے بچنے کے لیے اس نے بھی آ کے مولوی طارق جمیل کی ڈرائی کلیننگ شاپ سے نکلی تو لوگوں نے اسے یہاں پہ ایکسپٹ, ٹھیک ہے. تو اب یہ بھی یاد رکھیں گے وینا ملک کے کیس میں یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ وہ بڑی چلاک تھی, اس کو پتا تھا کہ طارق جمیل سے جا کے توبہ اللہ کر لوں گی تو جو میں نے یہ کوئی لاکھوں کمائے ہیں انڈیا میں اس طرح کی فوٹوز کھنچوا کے وہ معاف ہو جائیں گی. تو مذہب آپ یہ نہ سمجھیں کہ لوگ مذہب سے جینوئنلی امپریس ہوتے ہیں, لوگ مذہب کو بھی یوز کرتے ہیں, ان کو پتا کہ مذہب ایک آئی ایم سوری ٹو سے چیز ہے, ٹھیک ہے. اچھا جی بات کروں, ہاں جی ہاں جی کریں سر. یہ مسئلہ ہی سارا یہ ہے نا, سارا مسئلہ ہی یہ ہے. میں یہی بات کہوں گا کہ لوگ مذہب کا مس یوز کرتے ہیں. مذہب نے تو نہیں اجازت دی, مذہب کا قصور تو تب بتائیں. مذہب کہتا ہے جھوٹ بول لیا کرو, پھر ہم کہیں گے یار دیکھو مذہب جو کہتا ہے, آپ کو تو مذہب کہتا ہے جھوٹ بولو. ایز اے ہیومن بینگ تو یہ تو غلط بات ہے, تو کیوں جھوٹ بولتے ہو؟ ٹھیک ہے. ایک بات ہے, منٹ میری بات سمجھے, مذہب جو ہے آپ کا, اگر اب داعش بھائی نے, ایک منٹ بھائی, اس طرح بات ہی نہیں ہو پائے گی نا, تھوڑا مجھے موقع دیں. ہاں چلیں ان کو بات کرنے ڈالی. جی جی. اب دیکھیں یہ جو آپ نے جتنے واقعات بتائے, یہ جتنے بھی ہیں جو فلم انڈسٹری سے ریلیٹڈ ہیں, اسلام کے مطابق میں نے جو پڑھا ہے وہ یہ ہے کہ جو شخص حرام کا ایک لقمہ کھائے گا 40 دن اس کی بات نہیں ہوگی. پھر ایک جگہ پہ آتا ہے کہ ایک شخص ہے, وہ سفر پہ نکل جائے, مسرسی بھائی ہے, وہ سفر پہ نکل جائے, ٹھیک ہے جی, اس کے کپڑے گندے ہو جائیں, بال گندے ہو جائیں, اسے رستہ نہ نکلے نکلنے کا, اور جھولی اٹھا کے دعا کرے اور کہے کہ اللہ مجھے رستہ دکھا, میں باہر نکلوں, اور کہا گیا کہ اللہ اس کی دعا قبول نہیں کرے. وجہ جو اس کے پیٹ میں خوراک ہے حرام کی ہے, جو اس کے جسم پہ کپڑا ہے حرام کا ہے. تو جو شخص ایسے کام کرتا ہے اس کو روکنے کے لیے ایک شخص, 3 نفسیات میں نے بات کی, ایک جو ہے جو اسے ہم نارمل لفظوں میں کہیں گے وہ فرشتہ صفت آدمی ہے. اب وہ چاہے ایتھیسٹ رہے, چاہے وہ دو میں ڈیوائڈ کر لیں, ٹھیک ہے, چاہے وہ ایتھیسٹ ہے چاہے وہ مذہب کو ماننے والا ہے. اچھا, اگر وہ مذہب کو ماننے والا ہے تو وہ اب اسے کہیں یار وہ ٹھیک ہے یار گاڑی میں تیل چوری کر لو, وٹ ایور, وہ جس جگہ پہ بھی ہے, چوری کا آپشن, فلاں آپشن, فراڈ کا آپشن, تو وہ کہے گا نہیں یار یہ اچھی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا وہ ہے ہی ایسا, وہ کرے گا ہی نہیں. آپ کیمرہ لگا لیں, وہ آٹومیٹک کام کرتا رہے گا, کام میں چوری نہیں کرے گا. اب وہ چاہے ایتھیسٹ ہے چاہے وہ دھرم سے تعلق رکھتا ہے, اچھا ریلیجن سے. جو دوسری نفسیات والا آدمی ہے اسے ڈرایا گیا, چوری کی, فراڈ کی, یہ نہیں کہا گیا کہ پولیس پکڑ کے لے جائے گی, اسے یہ کہا گیا کہ مرنے کے بعد کرامن کاتبین ہیں دائیں اور بائیں, وہ لکھتے رہتے ہیں, ان کی ڈیوٹی, ایک سسٹم بنایا گیا ہے, ان کی ڈیوٹی لگا دی گئی ہے. ڈیوٹی نہ بھی لگائی جائے تو سب کچھ ہوتا رہے گا, اس کے خدا کے ریکارڈ میں ہے. اچھا, تو یہ ہر انسان کو سیپریٹ کہا گیا کہ تاکہ تم مکرو نہ, تمہارا نامہ لفظ لفظ حرف بحرف. تو یہ چیز اس کے لیے دوائی کا کام کرے گی جو آدمی ایسی نیچر کا ہے کہ جو میڈیم نیچر ہے. ٹھیک ہے جی, جو نیکی بھی کرتا ہے برائی بھی کرتا ہے, تھوڑا بہت ڈنڈی بھی مار جاتا ہے, نیکی بھی کر جاتا ہے, نارمل بھی. اس کو جب ہم کہیں گے, اور ایسا میں نے دیکھا, آپ کسی کو کہیں کمپنی میں یار وہ دیکھو یار اس کے کیوں پیسے کھاتے ہو, 1500 درہم, 10 لاکھ درہم کی کمپنی ہے, 1500 درہم تم کھا رہے ہو کیا, مرنے کے بعد حساب نہیں دینا. اور میں نے خود دیکھا, وہ کہتا ہے, وہ ڈرتا ہے, وہ میڈیم آدمی ہے, وہ آٹومیٹک اچھا نہیں کرنے والا, ڈر سے وہ مان جاتا ہے. تیسری کیٹیگری میں وہ ہے, وہ مانتا ہی نہیں, جو مرضی کر لیں, اس کو سمجھا لیں, اس کو سزا دے دیں. بائی برتھ وہ مسلم ہے, بائی برتھ چاہے وہ کرسچن ہے, ہم یہاں بات کر رہے ہیں کہ وہ مذہب سے تعلق رکھتا ہے. اب ایسا آدمی اگر آ جائے گا اس میں نے ایک چائنیز سے پوچھا ادھر, میں اس کو, یعنی ہمارے پاس کچھ تو ہے نا کہ اس کو ڈرانے کے لیے, تو جو سیکنڈ کیٹیگری والا جو نفسیاتی وہ ڈر جائے گا, اور میں نے ڈرتے دیکھا ہے لوگوں کو. ٹھیک ہے جی. اور اس میں سزا بتائی گئی کہ اگر تم نے بلی مار دی, ایک شخص بتایا گیا جی ایک فلاں واقعہ ہوا تھا, اس میں ایک شخص نے بلی مار دی تو اس کو یہ سزا ملی قدرت کی طرف سے. یعنی ہمیں یہ بتایا گیا کہ اس کا یہ اشر ہوگا, یہ دین میں وہ بتایا جا رہا بات ہے. آپ کی, یہ دیکھیں جو آپ بات بتا رہے ہیں, میں آپ کو ایک بات بتا دوں, کیا آپ نے ایٹ لیسٹ آپ نے یہ بات اچھی کی کہ آپ نے یہ مانا کہ فرشتہ صفت انسان ایتھیسٹ بھی ہوگا تو وہ برائی نہیں کرے گا, مسلم بھی ہوگا تو برائی نہیں کرے گا. میں بالکل اس بات پہ آپ کی بالکل 100% آپ سے ایگری کرتا ہوں. پھر وہ شخص بھی ہے جسے مذہب کے ذریعے بیوقوف بنایا جا سکتا ہے, لیکن سچ جو ہے نا وہ سب سے قیمتی چیز ہوتا ہے. انسان کو اگر سچ پتا ہو نا تو اس سے کوئی نقصان نہیں ہوتا. سچ انسان کو نا سب سے پہلا جو کام کرتا ہے برائی کے خلاف لڑنے کی طاقت دیتا ہے, چاہے انسان کو مذہب کا سچ ہی کیوں نہ پتا ہو کہ مذہب جھوٹ ہے. ٹھیک ہے, یہ بھی انسان کو برائی سے لڑنے کی طاقت دیتا ہے. میں اپنے آپ کو ایز اے اسٹرانگ ہیومن بینگ تب سے زیادہ فیل کرتا ہوں جب سے میں ایتھیسٹ ہوں.
جب میں مذہبی تھا تو میں اسٹرانگ ہیومن بینگ نہیں تھا. میں اپنے ایکشنز کے لیے خود کو بھی رسپانسبل نہیں ٹھہراتا تھا. مذہب انسان کو مورل رسپانسبلٹی سے بہت سے کیسز میں آزاد کر دیتا ہے, جس کی وجہ سے وہ سوچتا ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے, دوسری بات یہ ہے کہ اب پھر ایسے لوگ جنہوں نے کرنی ہی برائی ہے, یار اسی لیے تو ہم قانون بنا رہے ہیں نا. اچھا غالب بھائی میں نا تھوڑا سا قانون اسی لیے بناتے ہیں ہم دنیا میں, قانون اسی لیے امپورٹنٹ ہے, انصاف اسی لیے امپورٹنٹ ہے. اور یہ بھی یاد رکھیے گا کہ جب آپ کہہ رہے ہو نا کہ ایک انسان ہے وہ کسی چیز کو نہیں مانتا, تو پھر یہ بھی یاد رکھیے گا کہ اچھی تربیت بھی امپورٹنٹ ہے, اور اچھی تربیت دینے کے لیے بھی بڑے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں, اچھی سکولنگ کرانی پڑتی ہے, ماں باپ کو اپنے اوپر کنٹرول رکھنا پڑتا ہے, ماں باپ کا ایجوکیٹڈ ہونا ضروری ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ ان پڑھ ماں باپ اپنے بچوں کو اچھی تربیت نہیں دینا چاہتے, مگر ان کو کئی بار یہ پتہ بھی نہیں ہوتا کہ اچھی تربیت کیا اور بری تربیت کیا. انسان کے اندر دیکھیں, میں ایک بات کہتا ہوں, انسان کے اندر احساس ذمہ داری, احساس ہمدردی نہ ہو, اسے آپ دنیا کا جو مرضی مذہب دے دیں, اسے آپ دنیا کا جو مرضی قانون دے دیں, وہ شیطان ہی رہے گا. مگر یہ یاد رکھ دیجئے کہ انسان کے اندر احساس ذمہ داری اور احساس ہمدردی, ایمپتھی پیدا کر دیں, آپ رسپانسبلٹی اور ایمپتھی پیدا کر دیں اس کے اندر, اسے دنیا کا کوئی مذہب نہ دیں, اسے پیور ایتھیسٹ بنائیں, وہ بہت اچھا انسان ہوگا. کیوں ہوگا اچھا انسان؟ اور احساس ذمہ داری اور احساس ہمدردی کہاں سے آتا ہے؟ یہ یاد رکھیے گا, یہ مذہب نہیں سکھاتا. احساس ذمہ داری, احساس ہمدردی انسان کو ایجوکیشن دیتی ہے, اسے دوسرے میں ایک پوائنٹ اور دینا چاہ رہا ہوں. مجھے تھوڑا موقع چاہیے. بچوں کو دوسرے کی مدد کرنے کا جذبہ سکھایا جاتا ہے. بچوں کو یہ سکھایا جاتا ہے کہ اس جانور کو مت مارو, اسے تکلیف ہوگی. لوگوں کو آرٹ سکھایا جاتا ہے. آپ کو پتا کہ ڈانس بھی انسان کو جو ہے وہ ہمدردی کی طرف مائل کرتا ہے. خوب یہ یاد رکھیے گا, میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں, آپ دیکھ لیجئے گا, جن لوگوں کو خوبصورت چیزوں سے پیار ہوتا ہے یا وہ کچھ خوبصورت کریٹ کرنا چاہتے ہیں, وہ ہمیشہ درد مند ہوتے ہیں. یہ رکھ لیجئے گا, یہ آپ آزما کے دیکھ لیجئے گا. ایک شخص دیکھیے گا جو گاتا ہے, وہ ایک اچھے دل والا شخص ہوگا. ایک شخص دیکھیے گا جو کہ ڈانس کرتا ہے, وہ ایک اچھے دل والا شخص. ایک شخص دیکھیے گا جو کہ آرٹ بناتا ہے, تصویریں بناتا ہے, کارٹون بناتا ہے, میں آپ سے شرط لگانے کو تیار ہوں کہ وہ ایک نرم دل شخص ہوگا. تو یہ یاد رکھیں کہ ایک طرف پھر اسلام جیسے, کرسچینٹی جیسے مذہب بھی ہیں جو کہ بہت سی آرٹ کو گناہ سمجھتے ہیں, جو یہ سمجھتے ہیں کہ گانا گانا ایک شیطانی کام ہے. حالانکہ گانا گانا, آرٹس بنانا, ڈانس کرنا, یہ سب چیزیں وہ ہیں جو کہ انسان کے اندر درد کا احساس پیدا کرتی ہیں. پرفارمنگ آرٹس جتنی بھی ہیں, چاہے وہ تھیٹر ہے, ایکٹنگ ہے, جتنے بھی یہ لوگ ہیں, ایک بندہ ایکٹنگ کر ہی نہیں سکتا اگر وہ دوسرے کے درد کو پڑھ نہ سکتا ہو. ایکٹنگ کوئی کر ہی نہیں سکتا اگر وہ دوسرے کے درد کو پڑھ نہیں سکتا. کیسے؟ جس نے کبھی کسی کا ایکسپریشن غور سے دیکھا ہی نہیں ہے, وہ کیسے اس ایکسپریشن کو اپنے چہرے پہ سجا سکتا ہے؟ اور ہم اس بات کے گواہ ہیں کہ یہ جتنے ایکٹرز بڑے بڑے اور آرٹسٹ ہوتے ہیں, یہ بہت نرم دل لوگ ہوتے ہیں. جتنے بھی ہم نے دیکھے, یہ کسی سے دشمنی بھی نہیں رکھنا چاہتے. کیوں؟ کیونکہ خود ایک ایکٹ جس میں آپ رو رہے ہیں, آپ پرفارم کر رہے ہیں, وہ پرفارم کرنے کے لیے آپ کو کسی کا درد اتنے اچھے طریقے سے پڑھا ہونا ضروری ہے کہ آپ اسے ریکریٹ کر سکیں. ایک شاعر ہے, درد کو الفاظ میں ڈھالتا ہے, تو آپ کیا سمجھتے ہیں اسے درد کا مطلب نہیں پتا؟ جتنا تو درد کا مطلب بھی کسی کو نہیں پتا ہوگا. ایک ناولسٹ کیا ہے, وہ ایک ناول لکھتا ہے جس میں کسی کی درد کی کہانی لکھتا ہے, کسی کی مشکلات کے بارے میں لکھتا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ناول میں جب وہ لکھ رہا ہے تو کیا اس نے ان کے بارے میں سوچا نہیں ہوگا کہ انسان کو کیا مسئلے ہوتے ہیں؟ ایک ڈائریکٹر ہے جو کہ فلم میں ایک ایسا آپ کو سین دکھا رہا ہے, جیسے شنڈلرز لسٹ ایک فلم ہے, میں بہت ہی اعلیٰ مووی ہے, اگر آپ وہ دیکھیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کے ڈائریکٹر نے کبھی یہ محسوس نہیں کیا ہوگا کہ وہ لوگ جو کہ ہولوکاسٹ سے گزر رہے تھے, انہوں نے کیا کیا کچھ فیس کیا ہوگا؟ ایک سانگ رائٹر ہے, محمد رفیع ہے, وہ دکھی گانا گاتا ہے, وہ ایسے گاتا ہے کہ بندہ کہتا ہے یار میری آواز ہے. کیوں ایسے ہوتا ہے؟ کیونکہ وہ لوگوں کے درد کو محسوس کرتے ہیں. اور یہ یاد رکھیے, جب تک آپ کسی کے درد کو محسوس نہیں کر سکتے, تب تک آپ کبھی بھی زمانے میں اچھائی پیدا نہیں کر سکتے. دنیا میں سے ہر چیز نکال لیں, لوگوں کو درد مندی سکھا دیں, لوگوں کو ہمدردی سکھا دیں, لوگوں کو سمجھ دے دیں دوسرے کی تکلیف کی, دوسرے کے احساس کی, تو میں آپ کو بتا دوں کہ اس سے بڑی اچھائی آپ دنیا میں نہیں کر سکتے. لوگ آرگن ڈونیشن پہ کیوں راضی ہوتے ہیں؟ لوگ آرگن ڈونیشن پہ اس لیے نہیں راضی ہوتے
کہ جی مجھے اس کے بدلے 1 کروڑ روپیہ مل جائے گا. نہیں, لوگ اس لیے راضی ہوتے ہیں آرگن ڈونیشن پہ کہ ان کو لگتا ہے کہ میری وجہ سے کسی کی جان بچ جائے گی. ویڈیوز گھومتی ہیں, ایک عورت کا بچہ مر گیا اور اس کا بچے کا دل ڈونیٹ ہوا اور کسی اور بچی کو لگا, اور وہ عورت اسٹیتھوسکوپ لگا کے اپنے بچے کی دل کی دھڑکن سن رہی تھی جو کہ اس دوسری بچی کے دل میں دھڑک رہا تھا. اس سے اچھی فیلنگ ہو کیا سکتی؟ میرے خیال میں تو جنت یہی ہے, کسی اور جنت کی مجھے تو ضرورت نہیں ہے. اس طرح کا احساس جو ہے, مجھے تو کوئی جنت چاہیے ہی نہیں, اور کسی بھی درد رکھنے والے دل کو جنت نہیں چاہیے. یہی جنت ہے کہ ایک انسان کسی کی زندگی میں کوئی اتنی بڑی چینج لے کے آ جائے کہ مطلب یہ ایسا گفٹ ہے جو کسی کو پیسے ہوں تو تب بھی نہیں دے سکتا. دنیا بھر کی دولت جس کے پاس ہو, وہ ماں بھی کسی دوسری ماں کے بچے کا اگر دل نہیں چل رہا تو اسے دل نہیں دے سکتی. ہاں, مگر ایک ماں جس کا اپنا بچہ مر گیا, اس نے اس بچے کا دل کسی اور ماں کا کہ بچے کی جان بچانے کے لیے دے دیا, اور اس کو پتا کہ میرے اپنے بچے کا کوئی چھوٹا سا حصہ اس کے سینے میں دھڑک رہا ہے, میرا بچہ بھی اس کے اندر زندہ ہے. تو اس سے بڑا کیا احساس ہو سکتا ہے؟ اچھا سر, میں کچھ بات کرنا چاہتا ہوں. اچھا ہو گیا, چلے کچھ اور پوائنٹ مل گئے. مجھے ایک سمپل سی بہانہ میں کچھ بات کرتے ہیں, پھر چلے میں تھوڑا بیک گراؤنڈ بنا لوں. بات اس طرح ہے کہ دیکھیں, مارٹن لوتھر کنگ, ٹھیک ہے جی, اس نے بڑی جنگ لڑی امریکہ میں بلیک سکن کے حق میں, ٹھیک ہے جی. رنگت ہے, قدرتی ہے, سفید گلابی ہے, کوئی بھی ہو سکتی ہے. اچھا, اب اس کو کالی ملی تو لوگوں نے, گوروں نے غلام بنایا. اس میں کرسچینٹی ذمہ دار نہیں ہے, ٹھیک ہے جی. ان کے انفرادی فعل تھے, ملکوں پہ قبضے, فلاں فلاں بادشاہ یہ کریں گے وہ کریں گے. اچھا, اس نے پھر گوروں کے خلاف, آپ نے سارا آپ کو پتا ہوگا ہاؤ یونائٹڈ اسٹیٹ کیم انٹو ایگزسٹنس, یہ کیسے وجود میں آیا, کیا کیا ہوتا رہا. افریقہ سے غلام پکڑ کے لاتے تھے, کرمنل لوگ تھے سارے. اچھا, اب بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ مارٹن لوتھر کنگ نے بڑی جنگ لڑی, سارا کچھ کالوں کے حق میں ان کو حقوق دلوائے. کیوں دلوائے؟ کسی نے اس سے پوچھا, میں نے اس کی ایک ویڈیو دیکھی, اس نے کہا میں نے ان دا نیم آف جیسس, ٹھیک ہے جی, خدا کے نام پہ. افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا کہ میں آپ کو یہیں روک دوں گا, آپ اس پہ تمہید باندھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے, میں آپ کو یہیں روک دوں گا. میں نے ابھی پچھلے دنوں یہ ایک سٹریم کی تھی, ہاررز آف سلیوری ان کرسچینٹی ان دا بائبل. آپ جا کے وہ دیکھ لیجئے گا, آپ کو پتا چل جائے گا کہ کرائسٹ کی, یسوع کتنا کا سلیوری ختم کرنے گا. اور مارٹن لوتھر کنگ بیچارے کو غلط فہمی ضرور ہوگی کہ یسوع کی وجہ سے اس نے غلامی ختم کیا, مگر اگر یسوع اس کی جگہ ہوتا نا تو وہ غلامی ختم نہ کرتا. ٹھیک ہے, سمجھ گئے آپ بات؟ میں نے یہ سارا دوسرا سر اسٹریم میں بتایا. دیکھیں پاکستان میں سر عبدالستاری تھی, ٹھیک ہے, مجھے نہیں پتا انہوں نے اسٹڈی کیا ہے, اسلام کو نہیں کیا, لیکن انہوں نے جو یہ کئی لاکھ بچے, یتیم بچوں کو پالا, سب کچھ کیا. کیوں کیا؟ کیا وہ یہ چاہتے تھے؟ اچھا چل, خود وہ ویل چیئر پہ, اور انہوں نے فقیروں کی جیسی زندگی گزاری. تو یہ تو ہمیں دھرم نے بتایا کہ فقیروں جیسی زندگی گزارو. ہمیں پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کرام کے اپنے کپڑے پھٹے ہوتے تھے, پیوند اپنے ہاتھوں سے لگاتے تھے, جوتی اپنے ہاتھوں سے سی لیتے تھے, ٹھیک ہے جی, انہیں یہ تربیت دی گئی تھی. ٹھیک ہے, خود پیاسا رہ لینا ہے, اگر ایک گلاس پانی ہے تو دوسرے کو پلا دینا ہے. تو یہ ان کو مذہب ہی کرتا تھا نا. اگر اس میں ان کی کوئی بھی نیچر تھی, پہلے وہ بڑے بڑے جابر قسم کے لوگ تھے, اس میں کچھ لوگ ایسے بھی ہوا کرتے تھے جو بیٹیوں کو زندہ سناتے تھے, ایسے لوگ بھی پائے جاتے تھے جو تھے جو ذرا اس دور میں ایجوکیٹڈ تھے, یعنی ایجوکیٹڈ اچھے خاندانوں سے تھے, وہ ایسا کام نہیں چلیں خیر, یہ تھے. بہت عجیب سی باتیں ہیں, میں اب آگے جاتا ہوں. یہ یاد جی. رکھیے کہ ایدی صاحب نے ایک بات کہی تھی. ایدی صاحب انسانیت کو اسلام سے بڑا سمجھتے تھے. انہوں نے کہا تھا سب سے بڑا مذہب انسانیت ہے, ٹھیک ہے, اور میں آپ کو یہی کہوں گا کہ یہی سمجھیں کہ سب سے بڑا مذہب انسانیت ہے. اور یہ یاد رکھیے گا کہ ایدی صاحب نے جو کام کیے, اسلام نے پاکستان میں ان کے ساتھ کیا سلوک کیا, مولوی خادم حسین رضوی نے کیا کہا ایدی صاحب کو, وہ گندی ننگی گالیاں دیتا تھا, ٹھیک ہے, اور بہت سے مولوی ایدی صاحب یہ بھی جن کا آپ نے نام لیا, جی جی, یہ آدمی تو گالیاں دیتا تھا. یہ اس آدمی کا عمل ہی نہیں ہے اسلام پہ. اسلام میں تو گالیاں دے ہی نہیں سکتے, وہ مولوی گالیاں دیتا ہے. میں آپ سے بات اب ختم کرنا چاہ رہا ہوں. ایدی صاحب نے جو کچھ بھی کیا وہ اسلام کی وجہ سے نہیں کیا. ایدی صاحب اپنے آپ کو اسلام سے اوپر انسانیت کے قریب سمجھتے. یہ باتیں سب چلیں ایک کویسچن ہے میرا, ایک کویسچن ہے, چلیں آپ بس ایونڈ کریں نا, ہم آگے جائیں نا, آپ اور بھی دوست ہیں نا, پھر نیکسٹ ٹائم آ جائیے گا. ٹھیک ہے جی جی, چلیں ایک کویسچن پھر آپ کلوز کریں. میرا کویسچن یہ, ایک بچہ ٹھیک ہے اندھا پیدا ہوا, یا ایکسیڈنٹ ہوا, کوئی شخص اندھا ہو گیا, دونوں آنکھیں جاتی رہی, ٹھیک ہے جی, اب اس کے پاس کیا فائدہ ہے, کیا اس کے پاس جڑی بوٹی ہے کہ وہ اپنی زندگی گزارے؟ بچہ جو بائی برتھ پیدا ہوا اندھا, ٹھیک ہے, جو بھی جینیٹک ہوئے, فلاں ہوا, سائنس ہوئی, جو کچھ بھی, مجھے نہیں پتا, مجھے اتنا پتا ہے کہ ایک بچہ اندھا پیدا ہوا. اب اس کو میں کیا جڑی بوٹی سونگاؤں کہ وہ صبر کرے؟ مذہب کی جڑی بوٹی میں سونگاؤں گا تو میں اس کو بتاؤں گا صبر کرو,
اور میں کیا بولوں گا؟ خدا نے، گاڈ نے، اللہ نے تمہیں آنکھیں نہیں دی، صبر کرو، اس میں راز ہے۔ اب وہ کیا کرے گا؟ وہ سوچ چلیں لے گا آپ یار پتہ نہیں میرا چینل کتنی دیر سے دیکھ رہے جواب ہیں، کیا؟ آپ پتہ نہیں، ٹھہریں اب ٹھہریں، میں آپ کی بات سمجھ گیا، اس کا جواب بڑا آسان ہے۔ ہاں اس کا جواب مجھے آپ کو کوئی مثال دینے کی ضرورت نہیں، میں آپ کو حقیقت دکھا سکتا ہوں۔ آپ میرا چینل پتہ نہیں کتنی دیر سے فالو کر رہے ہیں، کتنی دیر سے نہیں، ٹھیک ہے؟ نہیں میرے کر چینل کے اوپر ایک میں نے سیریز کی تھی انسانیت کا سفر، اس میں میں نے مختلف لوگوں کے انٹرویو دیے تھے، اس میں تیسرا یا چوتھا انٹرویو ہے اتم دتن واسی کا، ٹھیک ہے؟ اتم دتن واسی جو ہے وہ کون ہے؟ وہ میرا دوست ہے، ٹھیک ہے، بہت پیارا ہمارا دوست ہے، ایتھیسٹ ہے، ٹھیک ہے، اور مزے کی بات پتہ کیا ہے؟ پیدائشی اندھا ہے، ٹھیک ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کے پاس جینے کی وجہ کیا ہے؟ آپ کو پتا کہ مجھ سے اور آپ سے زیادہ پڑھا لکھا وہ شخص، کیونکہ وہ پی ایچ ڈی کر گیا ہے، وہ ڈاکٹر اتم دتن واسی، ٹھیک ہے، سمجھے آپ بات؟ اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک انسان کے پاس 2 آنکھیں نہیں ہیں تو اس کے پاس جینے کی کیا وجہ ہے؟ تو اتم دتن واسی کے پاس جینے کی، ہم اسے بتائیں گے کہ اس کے پاس جینے کی کیا وجہ ہے؟ اس کے پاس تو جینے کی وجہ ہی وجہ ہے، وہ تو میرے سے اور آپ سے زیادہ ہارڈ ورکنگ ہے، ہر وقت وہ کوئی نہ کوئی پروجیکٹ اس کا چلتا رہتا ہے، ٹھیک ہے، ہر وقت وہ چیزوں کو لے کے بہت ہی ایک اس کا ویژن ہے، ہر دن وہ صبح کوئی نہ کوئی نئی ایسی چیز کرتا ہے، وہ سیکھتا ہے، پی ایچ ڈی کر گیا ایک لڑکا، یعنی پی ایچ ڈی کیسے کرتے ہیں؟ پہلے میٹرک کرو گے، پھر ایف ایس سی کرو گے، پھر بی ایس کرو گے، بی ایس کے بعد پھر ایم ایس کرو گے، ایم ایس کے بعد پی ایچ ڈی کرو گے، 20 سال ایجوکیشن اس بندے نے لی اور آج وہ ایک ڈاکٹر ہے، پی ایچ ڈی۔ تو آپ کہہ رہے ہیں کہ ایتھیسٹ ہوگا تو ہم اس سے کیا بتائیں گے؟ ایتھیسٹ ہوگا، یہ یاد رکھیے گا، ایتھیسٹ ہوگا نا تو وہ یہ نہیں سمجھے گا کہ اللہ کی مرضی تھی کہ میں اندھا ہی رہوں اور پوری زندگی ادھر ادھر دیواروں سے ٹکرے مارتا رہوں، نہیں، اس کو پتا ہے میں اندھا ہوں مگر میں پھر بھی دیکھ سکتا ہوں، اور اس نے اپنا راستہ بنا لیا۔ چلیں ٹھیک ہے، بہت شکریہ، پھر آ جائیے گا، ٹھیک ہے، اوکے۔ تو دوستو یہ باتیں ہیں کہ بہت سی ایسی باتیں جن کو لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ لمیٹڈ ہیں، کیونکہ مذہب نے ان کو ایک لمیٹڈ سوچ دی ہے، اس کی وجہ سے جب آپ مذہب کی سوچ سے نکلتے ہیں تو آپ کو ایک ان لمیٹڈ سوچ ملتی ہے، آپ بہت سی ایسی چیزوں کو پاسبل سمجھنا شروع کرتے ہیں جن کو آپ پہلے پاسبل سمجھتے ہی، ٹھیک ہے۔ تو ابھی بھائی کے لیے یہ امیجن کرنا مشکل ہے کہ ایک انسان اگر اندھا ہو اور خدا کو نہ مانتا ہو تو وہ جیے گا کیسے؟ بھائی ہم تو پھر آپ کو اگزامپل نہیں دے رہے، ہم تو آپ کو پریکٹیکل ریالٹی دکھا رہے ہیں کہ ہمارا دوست اندھا ہے مگر ہم سے زیادہ پڑھا لکھا ہے، ہم سے زیادہ قابل ہے، ٹھیک ہے، ہمیں اس بات کا پتہ ہے۔ تو یہ بات ہم تو آپ کو دکھا رہے ہیں کہ ایتھیسٹ ہے، بے شک بلائنڈ ہے، ہم سے زیادہ قابل ہے، ہم سے اور آپ سے سب سے زیادہ پڑھا لکھا ہے، مطلب یہ کیا ہے پھر؟ تو یہ چیزیں ہیں جن کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ میرے چینل کو پیٹریون پر سپورٹ کر سکتے ہیں۔ پیٹریون کا لنک ویڈیو کی ڈسکرپشن میں ہے۔